शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात का एलामिया जारी। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर रहे हैं। ये मुआहिदा जो दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर चुके हैं। ये मुआहिदा जो दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुआहिदे में यह भी कहा गया था कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत ही तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। एलामिया के मुताबिक मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। ये एलामिया जारी किया गया है सदर मुमलिका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात का, और इस एलामिया के मुताबिक मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। एलामिया के मुताबिक ये मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती को बढ़ाने, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और एक बेहतरीन इस्तकबाल के बाद सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर चुके हैं। ये मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। एलामिया भी जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक ये मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। मुआहिदे के मुताबिक किसी भी एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत ही तस्वुर किया जाएगा। इस मुआहिदे पर दस्तखत किए सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, जो कि स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा है जिस पर दस्तखत किए गए। एलामिया जारी किया गया है इस मुलाकात का। एलामिया के मुताबिक एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी भी करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक जो मुआहिदा जिस पर दस्तखत किए गए थे सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, ये स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा है जिस पर दस्तखत किए गए। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। एलामिया जारी किया गया इस मुलाकात का। एलामिया के मुताबिक एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत ही तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत ही तस्वुर किया जाएगा। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए, उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात का एलामिया अब जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पुरतपाक इस्तकबाल उनका किया गया, उनको बहुत ज़्यादा एहतराम और इज़्ज़त दी गई। जब वो सऊदी अरब पहुँचे, सऊदी वली-ए-अहद से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद एलामिया जारी किया गया है, और एलामिया के मुताबिक जो है मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक बशीर साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है, और इस एलामिया के मुताबिक किसी एक मुल्क के ऊपर भी जारियत, दोनों ममालिक पर जारियत ही तस्वुर की जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक तारीखी मुआहिदा है। हमारे सऊदी अरेबिया के साथ जो दिफाई नौइयत के तल्लुकात हैं वो 1967 में शुरू हुए थे, और उसके बाद हमने 80 की शुरू की दिहाई में हमने उनके साथ अपनी फोर्स की सऊदी अरेबिया में डिप्लॉयमेंट का मुआहिदा भी किया। बट ये दिफाई मुआहिदा जो दोनों मुल्कों के दिफा के हिसाब से है, और कि एक मुल्क पे जारियत दूसरे मुल्क पे तस्वर की जाएगी, और दोनों जो है वो
مل کے اب کسی بھی جو ہے جارحیت کا مقابلہ کریں گے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور پاکستان کی ایک قسم کی فتح ہے, کیونکہ اگر اب دوبارہ انڈیا نے ہماری طرف دیکھا تو اب چائنا کے ساتھ سعودی عربیہ بھی کھڑا ہوگا, اور اگر اسرائیل نے کسی طرح سے اگر کسی بھی ملک نے اگر سعودی عربیہ کی سوورینٹی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی تو وہ پاکستان میں جارحیت تصور کی جائے گی. تو آپ فیوچر میں دیکھیں گے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کی جو تعلقات ہیں, جو کوآپریشن ہے, وہ انتہائی بلندیوں پہ پہنچ جائیں گے. تو اس میں کریڈٹ جاتا ہے ہماری سیاسی قیادت کو, اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں اپنی جو ہے ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے اور ٹرمپ صاحب کو بھی متاثر کیا, اور وہ شی جن پنگ کے ساتھ بھی جا کے چائنا میں ملے, اور اب وہ اس معاہدے کے وقت سعودی عربیہ میں مضبوط ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تمام دنیا کے معاملات میں پاکستان اور سعودی عربیہ ایک ساتھ کھڑے آپ کو ہوتے نظر آئیں گے. طارق صاحب یہ کہے گا کہ اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد اب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ معاہدہ کیا میسج دیتا ہے عالمی دنیا کو, اور خاص طور پر جب بات کی جائے پاکستانی مسلم ممالک کی, پاکستان کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کی جو بات ہو رہی تھی اور جس طرح سے اجلاس بھی ہوا تھا, ہنگامی اجلاس, اس کے اندر بھی یہی بات کی گئی تھی کہ اب ایک ہونا ہے اور دنیا کو یہ میسج جانا چاہیے. کیا میسج جاتا ہے اس معاہدے کے بعد؟ دیکھیں اس وقت پاکستان ملیٹریلی جو 57 OIC کے ممالک اس میں سب سے طاقتور اور مضبوط ملک ہے, اور اکانومی کے حساب سے 57 OIC ممالک میں سب سے جو طاقتور ہے اکنامیکلی اقتصادی طور پہ وہ سعودی عربیہ ہے. اب یہ دو ملک آپس میں مل گئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا دفاع جو ہے دونوں کا جو ہے ہماری اس میں انٹرسٹ ہے, اور ایک ملک پہ جارحیت دوسرے ملک پہ تصور کی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملک اقتصادی میدان میں بھی اور دفاعی معاملات میں بھی اب یہ کہ ایک جسم اور دو قالب کی طرح چلیں گے. تو یہ پاکستان کی بہت ایک جیسے میں نے کہا تاریخی یہ پاکستان کا ایک لینڈ مارک ایونٹ ہے, اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے خاص طور پہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی کی. آف کورس سیاسی قیادت کو تو جاتا ہی جاتا ہے کیونکہ ملک کو وہ لیڈ کر رہے ہیں, بٹ ان کے ساتھ ملٹری قیادت نے جس کا ساتھ دیا اور پاکستان میں دنیا کا جو ہے فتح کا اور امپورٹنٹ کا جھنڈا جو انہوں نے گاڑ دیا. جی, پاکستان کی فتح کا بھی ایک میسج جاتا ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعزاز چودھری سابق سیکرٹری خارجہ ہیں, یہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. اعزاز چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو معاہدہ آج ہوا ہے جس پر دستخط ہوئے ہیں, یہ دنیا کو کیا میسج دیتا ہے؟ اچھا پیغام ہے. پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کا ساتھ دیا, غیر معمولی تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے, اور یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ دفاعی تعاون کو ہم اس سطح پہ لے کے جا رہے ہیں کہ ایک پر جارحیت دوسرے پر جارحیت تصور کی جائے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان پہ جارحیت کرتا ہے تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور اگر سعودی عرب پر کوئی جارحیت کرتا ہے کوئی بھی ملک تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے تو بہت بڑی پیش رفت ہے. جی اچھا, یہ کہیے گا کہ عرب ہنگامی سربراہی اجلاس کے بعد جب بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی تھی اس بات کو کہ پاکستان اٹامک پاور ہونے کی حیثیت سے کوئی اپنا کردار نبھائے دنیا کے اندر, جب قطر پر حملہ کیا اسرائیل نے, اس کے بعد تمام مسلم ممالک کو ایک ہونے کا جو میسج دیا جا رہا تھا, اس حوالے سے اس کے بعد اس طرح کا ایک معاہدہ سامنے آنا اور ایک پیغام دنیا کو جانا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایٹامک پاور والا معاملہ اس میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ ایٹامک پاور تو پاکستان کی بنی ہے اس لیے کہ انڈیا کی طرف سے اگر کوئی ایگریشن ہوگی تو یہ ہمارا الٹیمیٹ ڈیفینس ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس وقت جو بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ جو دفاع کی جو مجھے سمجھ آئی ہے دفاعی تعاون, وہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی جارحیت ہوگی تو پاکستان جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہوگا. پاکستان نے پہلے بھی یہ بات کہہ رکھی ہے کہ ہمارے حرمین شریفین جو ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی جارحیت میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ, وہ انگریزی میں لفظ ہے شولڈر ٹو شولڈر, کھڑا ہوگا. تو اسی طریقے پاکستان کے خلاف اگر جارحیت کوئی ہوتی ہے کسی قسم کی تو سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. سعودی عرب نے ویسے بھی کچھ اور بھی میں نے اس میں پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں معاشی تعاون بھی بڑھائیں گے, سرمایہ کاری بھی کریں گے, یہ بھی بہت اچھی خبریں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مومنٹ آ گیا ہے پاکستان کی اور سعودی عرب کی تاریخ میں جو پہلے میں نے کم از کم نہیں دیکھا تھا. تو مجھے تو اچھا لگ رہا ہے, اگر اللہ کرے اس کے اوپر عمل درآمد ہو تو اس سے بہتر اور کیا بات ہے.
अच्छा, یہ کہیے گا کہ اوور آل وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ جو دورہ ہے جس کے اس دورے کے اندر بہت پرتپاک استقبال کیا گیا سعودی حکومت کی جانب سے شہباز شریف کا، پھر بہت سے مذاکرات ہوئے اور وفود کی سطح پر یہ مذاکرات ہوئے ہیں اور ایک غیر معمولی قسم کا یہ دورہ تھا، اوور آل آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پوری ہماری تاریخ میں کبھی بھی یہ کوئی انہوں نے غلط سمت اختیار کی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اور اس لیے اگر کوئی بدگمانی پیدا بھی ہوئی تو وہ بڑی تیزی سے نکل گئی۔ تو یہ ایک پاکستان کی کامیابی ہے، کیونکہ ہندوستان تو پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے اس نے پوری کوششیں کر کے دیکھ لی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس طرح کے پاکستان کے مثالی تعلقات پیدا ہو رہے ہیں گلف کی ریاستوں کے ساتھ، خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ، تو یہ تو ہمارے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ پورا ویسٹ ایشیا اگر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ ہندوستان کو ایک بڑا کڑا جواب ہے کہ دیکھیں پاکستان کو آپ تنہا کیا کریں گے، یہاں پہ تو یہ سارے اتنے بڑے بڑے ہمارے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ تو ایک کولیکٹیو ڈیفنس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی اچھی پیش رفت ہے۔ اچھا، یہ کہے گا کہ ایک ملک پر حملہ یا جارحیت دوسرے ملک پر بھی جارحیت تصور کی جائے گی، اس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ پاکستان کی جو پوزیشن ہے خطے میں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ خطے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی پاکستان کو آپ کوئی لائٹلی نہ لے۔ یہ بھارت نے جو پہلے سوچ رکھا تھا نا کہ اور کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں افغانستان میں بھی یہ سوچ آتی ہے کہ جیسے پاکستان کے ساتھ ہم کھلواڑ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے جو ملک ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، وہ پاکستان کو اب دیکھ رہے ہیں، اور ان میں یہ بھی ملک شامل ہے جو گلف کے ریاستیں بھی ہیں۔ یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مئی 2025 میں جب پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کیے تو اس کے بعد سے یہ سارا ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ اب سارے ممالک کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی اس خطے میں اگر کوئی صحیح ملک ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ، وہ پاکستان ہے۔ تو ایک لحاظ سے بہت ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ہمارے لیے بھی اچھا، تاکہ دنیا کو بھی محسوس ہو سکے کہ پاکستان کے ساتھ یہ سب ملک کھڑے۔ پاکستان کی پوزیشن اسٹرانگر ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ خطے کے اندر مارکہ حق کے بعد خاص طور پر؟ جی بالکل، ایبسولوٹلی، یہی تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی ہے، ماشاءاللہ۔ شکریہ۔ پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ اعزاز چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری ہو چکا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ، سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ دونوں رہنماؤں نے وفود کی موجودگی میں باضابطہ مذاکرات کیے۔ معاہدہ دونوں ممالک کی سلامتی، امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ اعلامیہ کے مطابق معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ معاہدہ کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بناتا ہے۔ سعودی عرب میں وزیر اعظم پاکستان کی بے مثال استقبال، سرمایہ کاری کے معاہدوں اور دونوں ممالک کے تعلقات میں نئی جہتوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں حافظ طاہر اشرفی صاحب۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ جو پیش رفت ہو رہی ہے، جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دونوں برادر ممالک کے درمیان، اس سے تعلقات میں کتنی بہتری آئے گی اور اس کا کیا ایفیکٹ دیکھتے ہیں آپ اس خطے کے اوپر؟ بلا شبہ پاکستان اور مملکت سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں، جو ہمیں باقی تمام تعلقات سے، باقی تمام امور سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ سب سے اہم بات جو موجودہ حالات میں ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے سعودی عرب اور پاکستان کا موقف ایک ہے، اور ہم دونوں جو ہیں ہمارے اسرائیل سے کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ اب جب کہ قطر پہ حملہ، ایران پہ حملہ، شام پہ، لبنان پہ، یمن پہ جس طرح جارحیت اسرائیل کر رہا ہے، تو پاکستان کے وزیر اعظم نے جو عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس میں 2 روز پہلے تقریر کی، اس سے پاکستان کا موقف اور ہماری مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان کا جو وقار اور عزت ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے، وہ تقاضا کرتا تھا جو آج سعودی عرب نے جس انداز سے ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کی پذیرائی کی ہے اور استقبال کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مستقبل کے لیے بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے وزیر اعظم پاکستان اور ان کے وفد کا استقبال کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت امید ہے کہ یہ آج کا جو تاریخی دورہ ہے، یہ امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد، فلسطین کے مسئلے کے حل، کشمیر کے مسئلے کے حل سمیت بہت سارے امت کے امور جو ہیں اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں
ان کو مزید مضبوطی کی طرف لے جائے گا اور سعودی عرب کی پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ امت کی وحدت کا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، تو لہذا اس وحدت اور اتحاد کی طرف دونوں قائدین کی سوچ بہت مثبت ہے. امیر محمد بن سلمان کی بھی اور میاں شہباز شریف صاحب کی بھی سپہ سالار ہیں، فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر وہ بھی وہاں موجود ہیں. تو دفاع کا معاملہ ہو، معاش کا معاملہ ہو، اقتصاد کا معاملہ ہو، امت کی وحدت کا معاملہ ہو، آپ کو سعودی عرب اور پاکستان مثبت سمت آگے بڑھتے ہوئے مستقبل کی طرف مزید بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ. سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدے پر دستخط کر دیے. دونوں رہنماؤں نے وفود کی موجودگی میں باضابطہ مذاکرات کیے. معاہدہ دونوں ممالک کی سلامتی، امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس ہے. اعلامیہ کے مطابق معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینا ہے. معاہدہ کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بناتا ہے. ایک ملک پر جارحیت کو دونوں ممالک کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر ولی عہد کا شکریہ بھی ادا کیا. دونوں رہنماؤں نے وفود کی موجودگی میں باضابطہ مذاکرات کیے. دونوں ملکوں کا تاریخی اسٹریٹجک تعلقات اور باہمی دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال بھی ہوا. یہ معاہدہ دونوں ممالک کی اپنی سلامتی کو بڑھانے اور خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. اس اعلامیے کے اندر ذکر کیا گیا اس معاہدے کا جس پر دونوں نے دفاعی معاہدہ تھا. یہ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدے پر دستخط کر دیے. دونوں رہنماؤں نے وفود کی موجودگی میں باضابطہ مذاکرات کیے. معاہدہ دونوں ممالک کی سلامتی، امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس ہے. معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینا ہے. معاہدہ کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بناتا ہے. ایک ملک پر جارحیت کو دونوں ممالک کے خلاف جارحیت ہی تصور کیا جائے گا. اعلامیے میں ایسا کہا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ معاہدہ جو دونوں ممالک کی اپنی سلامتی کو بڑھانے اور خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے. اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اور فروغ دینا ہے اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع و تحفظ کو مضبوط بنانا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. قمر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ جس معاہدے پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دستخط ہوئے ہیں اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ، اور اس کا جو اثرات ہوں گے وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ، خاص طور پہ تعلقات کے حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ بہت بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کا تعلق ساؤتھ ایشین پالیٹکس اور مڈل ایسٹ کے اندر دیکھا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک میوچل جو ڈیفنس اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد سے جو اگر کوئی خطرہ سعودی عرب کے لیے ہے تو وہ خطرہ پاکستان کو بھی ہے، اور جو خطرہ پاکستان کو ہے وہ خطرہ سعودی عرب کو ہے. اگر آج کے بعد کوئی پاکستان پہ حملہ کرے گا تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ مل کے اس کا جواب دے گا، اور اگر کوئی سعودی عرب پہ حملہ کرے گا تو اس کا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کے اس کا جواب دے گا. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی یہ جو لیڈرشپ ہے اس میں یہ بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے. دیکھیں جب سے جنرل عاصم منیر پاور میں آئے، جب سے وہ چیف آف آرمی بنے، تب سے لے کے اب تک دیکھیں امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہوئے. آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے ساتھ اس موقع پہ آ گئے ہیں کہ ڈیفنس ایگریمنٹ آپ کا ہو گیا. یہ ایک ہسٹورک ہے. 57 اسلامک ممالک کے اندر ایک میسج گیا ہے کہ سعودی عرب کس ملک کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ ہے. کہا جاتا ہے کہ جو سعودی عرب ہے اور جو عرب ممالک ہیں ان کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں. آج مغرب کے اندر یہ میسج گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے تیار ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے دفاع کے لیے تیار ہے. اب جو ڈیٹرنس کریٹ ہوگی، اب آپ دیکھیں کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے یہ ڈیٹرنس ہے. اب وہ ایک چیز یاد رکھیں، دنیا کو اس چیز کا پتہ چلے گا کہ پاکستان نے ساؤتھ ایشیا کے اندر ڈیفنس ریسٹور کی تھی 10 مئی کو، جب انڈین لیڈرشپ بھاگ کے امریکہ کے پاس گئی کہ ہمارا پاکستان سے معاہدہ کرائیں اور ہمارا سیز فائر کرائیں. آج انڈیا کے اندر اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ پاکستان جس نے مئی میں مارکہ حق لڑا
تو آج سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی یہ ڈیٹرنس چاہیے، ہمیں یہ ڈیٹرنس چاہیے، ہمیں وہ سیکیورٹی چاہیے جو پاکستان نے جس طرح اپنے آپ کو سیکیور کیا ہے اسی طرح سعودی عرب کو بھی سیکیور کرے، اور جس طرح سعودی عرب سیکیور ہوگا تبھی پاکستان سیکیور ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے تو ویسے ہی جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں، وہاں پہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ ہے، ہمارے لیے تو ویسے ہی سعودی عرب ہے ہر پاکستانی کے لیے بڑا مقدم ہے اور بڑی پاک جگہ ہے۔ اور لیکن جس طرح میں سمجھتا ہوں پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنا ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی وہ جو ایک ہسٹورک چیز تھی کہ ہمیشہ ہم کہتے تھے کہ ہم جو اگر کبھی خدا نہ خواستہ اگر ہولی پلیسز پہ حملہ ہوگا تو ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، میں سمجھتا ہوں آج ہم نے اس کو اس سے بھی آگے لے کے چلے ہیں۔ اور جنرل عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے جو ملٹری لیڈرشپ دکھائی ہے کہ اور انڈیا کو آپ دیکھیں، انڈیا اور امریکہ کی 20 سال پرانی جو پارٹنرشپ تھی وہ پارٹنرشپ ٹوٹ گئی ہے۔ دیکھیں اس وقت امریکہ نے انڈیا کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، ٹیرفس لگائے ہوئے ہیں، انڈیا ایک مشکل میں پڑا ہوا ہے۔ امریکہ نے یہ محسوس کیا، جنرل عاصم منیر جب ٹرمپ سے مل کے آئے تھے وہاں پہ وائٹ ہاؤس کے اندر، تو ان کو اس چیز کا پتہ چلا تھا کہ یہ ہے وہ شخص جس نے ساؤتھ ایشیا کا اسٹریٹجک کیلکولس بدل دیا، یہ ہے وہ جنرل۔ دیکھیں امریکی صدر فیلڈ مارشل سے ملے، ان کو پتا چلا کہ یہ وہ جنرل ہے جس نے ساؤتھ ایشیا کی جو سب سے بڑی اپنے آپ کو ملک کہتا تھا، انڈیا کہتا تھی ہم تو 1.4 بلین کے جو آبادی ہیں، اور ہم تو ہمارے پاس تو S-400 ہیں، ہمارے پاس تو رافیل ہیں۔ تو جنرل عاصم منیر نے اپنے ویژن کے ذریعے انڈیا کا وہ جو غرور تھا وہ خاک میں ملایا، اور آج دیکھیں اس کی یہ اپریسیشن ہے جو ہم نے مارکہ حق لڑا تھا بھارت کے خلاف، میں سمجھتا ہوں یہ اس کی اپریسیشن ہے، یہ اس کا میں سمجھتا ہوں یہ وہ کامیابی ہے جو پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ نے کمائی ہے کہ آج سعودی عرب، محمد بن سلمان ہز ہائنس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ یہ دفاعی ایگریمنٹ انتہائی ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا دفاع تو ہمیشہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ رہا، لیکن آج جو سعودی عرب کے حوالے سے جو ڈیٹرنس گئی ہے، میسج مڈل ایسٹ میں گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مڈل ایسٹ کی بات آتی ہے تو اب پاکستان جو ہے وہ ایک ساؤتھ ایشین کنٹری نہیں رہا، ہمارا جو ریفرنس ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھی ہے۔ اگر مڈل ایسٹ میں اگر کسی جو سعودی عرب کا دفاع کرے گا تو وہ پاکستان کرے گا، اور آپ دیکھیں اس چیز کو جسٹ امیجن کریں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ ہماری جو ملٹری کی کیپیبلٹی ہے وہ اس حد تک ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کے اندر جو ملک ہم سے 5 گھنٹے کی فلائٹ پہ ہوگا اس ملک کا بھی دفاع کرنے کی ہم کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تو ویسے ہی ہماری افواج سعودی عرب جاتی تھی، وہاں پہ ان کے ساتھ جوائنٹ ڈرلز ہوتی تھی، ایکسرسائزز ہوتی تھی، اور وہ جو ایک سیکیورٹی ریلیشن شپ یا ملٹری ریلیشن شپ، لیڈرشپ لیول پہ ریلیشن شپ، سوسائٹی لیول پہ ریلیشن شپ، وہ تو بہت تگڑا ریلیشن شپ تھا۔ لیکن آج جو میں سمجھتا ہوں یہ جو ڈیٹرنس ریسٹور ہوئی ہے، جو میسج اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر گیا ہے، جو مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر ابھی پرسوں تو تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہوئے تھے قطر کے اندر، اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں کچھ وہاں پر بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہمیں ایک ہونا ہوگا اور دنیا کو یہ پیغام جانا چاہیے۔ اس معاہدے کے بعد گیا بھی ہے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ساتھ ہی رہے گا، سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ محمد علی صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس معاہدے کو، خاص طور پر عرب ممالک کے تناظر میں جو اس وقت عرب کے خطے کی صورتحال ہے اس کے بعد آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں معاہدہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی تاریخ ساز دن ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے، سعودی عرب کے لیے، بلکہ پوری عالم اسلام کے لیے، اور اس کی 3 بنیادی جو خصوصیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے بڑی بات اس وقت کا ٹائمنگ اور انوائرمنٹ ہے کہ پورے عالم اسلام جو ہے وہ عدم سلامتی کا شکار ہے، اور مختلف ممالک جو ہے پچھلے 2 سال میں 7 ممالک کے خلاف جارحیت کی گئی ہے، ان کی خود مختاری اور سالمیت کو کھلم کھلا جو ہے تمام عالمی قوانین اور ضابطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو ہے روندا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے مئی میں اپنے سے کئی گنا بڑے جو دشمن ہے اس کو جس طرح عبرتناک شکست دی، اس کے نتیجے میں آج پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت کا جو احترام اور سٹیٹس ہے وہ عالمی سطح پہ ایک بہت ذمہ دار اور باصلاحیت لیڈرشپ اور فوج اور قوم کے طور پہ سامنے آیا ہے، جس کا اعتراف یہ آج کا اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ جو ہے پاکستان نے جو سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے وہ کیا گیا ہے۔
اور تیسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ اس کا آبویسلی ملٹری ڈپلومیسی کا بھی ہے کہ ہماری جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم کی، وہ ایسی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سروس میں اس سے قبل 3 سال سعودی عرب میں سرو بھی کیا ہے، وہ زبان پہ بھی عبور رکھتے ہیں، وہاں کے لوگ ان کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ملٹری ڈپلومیسی، پاکستان کی فوج کی صلاحیت اور کارکردگی، اور اس وقت کا جو گروئنگ انسیکیورٹی کا انوائرمنٹ ہے، یہ 3 وجوہات ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں یہ تاریخی جو اگریمنٹ ہے بائیلیٹرل لیول پہ پاک سعودی سیکیورٹی کا، وہ اس کا ایک مظہر بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ پاکستان صرف جنوبی ایشیا میں امن کا ایک طرح سے فیکٹر نہیں ہے، بلکہ اب پورے عالم اسلام اور مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی اس کی توقع جو ہے پاکستان کے قوت بازو کے اوپر کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کا آج یہ عملی ثبوت ہے، ایک قانونی اور سفارتی ثبوت ہے کہ آج پاکستان کو پوری عالم اسلام جو ہے وہ سب سے بڑی ذمہ دار اور مضبوط ملٹری پاور کے طور پہ دیکھتی ہے، اور اس سے اپنی سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں وہ نمٹنے میں ہمارے تجربے، ہماری صلاحیت، ہمارے مرال اور ہماری لیڈرشپ سے بھی استفادہ کرنا چاہتی ہے. قیام امن کے لیے جو پاکستان کا کردار ہے خطے میں، اور پھر اگر ہم بات کریں اب مڈل ایسٹ کے اندر بھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد اس کو مزید تقویت ملے گی اور پاکستان کا یہ جو کردار ہے یہ مزید اچھے طریقے سے آگے جا سکے گا، خاص طور پر مڈل ایسٹ کی جو کرنٹ صورتحال ہے اس کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک سب سے امپورٹنٹ ہماری اچیومنٹ ہے کہ آج ہمیں پاکستان کو صرف جنوبی ایشیا کی ایک طاقت نہیں بلکہ عالم اسلام کی سب سے بڑی اور ذمہ دار اور اہم طاقت کے طور پہ باضابطہ طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے. اسلام کا جو سب سے اہم اور سب سے بڑا اور سب سے پرانا جو مرکز ہے وہ، اور اسلام کی سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور جو فوج ہے اور جو ملک ہے، ان کے درمیان یہ اگریمنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام جو ہے اس میں پاکستان سے بہتر، زیادہ مضبوط، ذمہ دار اور قابل جو ہے وہ ملٹری پاور کوئی نہیں ہے. اور باقی جو ممالک ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ سلسلہ اور ممالک کے ساتھ بھی ہمارے اس طرح کے اگریمنٹ سامنے آئے، یہ بھی مجھے کہنے دیجیے، کیونکہ یہ کوئی آخری ملک نہیں ہے. یہ عین ممکن ہے کہ سعودی عرب جس طرح ہمارے قوت بازو پہ بھروسہ کرتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے اور ممالک بھی پاکستان کی طرف دیکھیں. تو اب پاکستان کا اسٹیٹس مئی کی تاریخ ساز جنگ کے بعد ایک عالم اسلام کی سب سے بڑی ملٹری پاور کے طور پہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. اب پاکستان کو صرف ایک ساؤتھ ایشیا کی، جنوبی ایشیا کی پاور کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا، اب پاکستان کو عالم اسلام کی سب سے بڑی طاقت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی عوام کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. اور میں ہمارے جو عرب بھائی ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے دوست و دشمن میں صحیح تمیز کی اور بروقت انداز میں باضابطہ طور پہ پاکستان کی جو صلاحیت اور قابلیت ہے اس کا اعتراف بھی کیا، اور اس کے ذریعے سے اپنے جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں ان کو بہتر انداز میں اوور کم کرنے میں پاکستان کے تجربے، قابلیت اور صلاحیت سے ان کو مدد ملے گی. محمد علی صاحب، مارکہ حق کے بعد پاکستان کا جو وقار تھا وہ مزید بڑھا، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جب قطر میں اسرائیل کی طرف سے کارروائیاں کی گئیں، اس کے بعد عرب ہنگامی سربراہی اجلاس ہوا، اس کے اندر بھی تمام نظریں پاکستان کی طرف تھی کہ عالم اسلام کی ایک طاقتور قوم اور طاقتور ملک کی حیثیت سے وہ اپنا کردار نبھائیں. اس کردار کی طرف یہ قدم ہے پہلا پاکستان کا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ میں ہر پاکستانی شہری کو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، آج مبارکباد دیتا ہوں کہ آج پاکستان کی قوم، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ریاست جو ہے اس کو وہ اسٹیٹس حاصل ہوا ہے جس کے ہمارے بانیان جو ہیں خواب دیکھا کرتے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے آج کہ آپ واقعی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اسلام کا جو گھر ہے جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا وہ عرب کی مقدس سرزمین حجاز ہے، اور پاکستان کی قوت بازو اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے اوپر آج اسلام کی جو مرکز ہے وہ اعتماد کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی جو فوج اور اس کی لیڈرشپ ہے وہ پوری دنیا میں دیگر ممالک کے مقابلے میں وسائل کسی کے پاس جتنے بھی ہوں
وہ سب سے زیادہ کیپیبل بھی ہے، کمپیٹنٹ بھی ہے، تجربے کار بھی ہے اور مخلص بھی ہے. یہ ان کے اعتماد کا اظہار ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کی صلاحیت، پاکستان کا تجربہ، پاکستان کا جو عبور ہے فن سپاہ گری پہ اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، یہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو امت مسلمہ کی لیڈرشپ کا رول پلے کیا جائے اور جو ممالک کو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں ان کو اوور کم کرنے میں پاکستان یقیناً اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا. اور یہی وہ خواب تھا جو کہ ہمارے علامہ اقبال نے دیکھا تھا، یہی وہ ٹارگٹ اور اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا جو کہ جس کے لیے پاکستان قائم کیا گیا تھا، اور یہی وہ گول اور ٹارگٹ تھا جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیا تھا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوگا تو اور کہیں پہ بھی امن و امن کو خطرہ ہوگا تو پاکستان جو ہے ایک لیڈرشپ کا رول پلے کرے گا کمیٹی آف نیشنز میں، امن کے فروغ میں، سلامتی کے فروغ میں، عالمی قوانین اور امن و آشتی کے فروغ میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو ایک ذمہ دار تاریخ اور کردار ہے، جو اسٹریٹجک ہسٹری ہے ہماری، وہ اس بات کا مظہر ہے کہ ہم نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، ہم نے ہمیشہ ظالم کو کنڈیم کیا، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا ایوان ہو، چاہے OIC کا ایوان ہو، چاہے سفارتی محاذ ہو، چاہے OIC عرب لیگ کی سمٹ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات 2 دن قبل ہمارے وزیر اعظم نے اس سمٹ میں کی کہ ایک مسلم ٹاسک فورس قائم کی جائے جو کہ جمہوریت کا جو ہے دفاع کرے، تو آج یہ پیکٹ جو کہ 48 گھنٹے کے اندر اس تقریر کے بعد سائن کیا گیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس آئیڈیا کو فوراً اپریسیشن اور انڈرسٹینڈنگ دی گئی، اور جو سعودی عرب کی لیڈرشپ ہے اس نے فوراً پاکستان کے اوپر جو ہے اعتماد کا اظہار کیا اور ایک فارمل اگریمنٹ سائن کیا تاکہ جو ان کو خدشات ہیں سیکورٹی کے حوالے سے اس میں پاکستان کی صلاحیت، قابلیت اور تجربے اور لیڈرشپ سے استفادہ کیا جائے. اور یہ ایک سگنل ہے پوری عالم اسلام کے لیے کہ عالم اسلام کا گھر پاکستان کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، پاکستان کے اوپر اعتماد کرتا ہے. لیکن ایک اور ایسپیکٹ جو اس کا سب سے امپورٹنٹ ہے اس اسٹیٹمنٹ کا، وہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک، پاکستان یا سعودی عرب، کسی بھی ایک ملک پہ جو کے خلاف جارحیت جو ہے وہ دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کی جائے گی. یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی تاریخی اور سنہرے الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف بھی کوئی ملک جارحیت کرے گا تو سعودی عرب بھی اس کو اپنے خلاف جارحیت تصور کرے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے دونوں ممالک ایک ایسے بندھن میں اب آج اس معاہدے کے نتیجے میں بندھ گئے ہیں کہ اب دونوں ملکوں کے جو وسائل ہیں، جو افرادی قوت ہے، جو بھی تجربہ ہے، جو قابلیت ہے، وہ دونوں ممالک کے پاس میسر ہے تاکہ مل کر جو عالم اسلام کو خطرات ہیں، جو خدشات ہیں، جو چیلنجز ہیں، تھریٹس ہیں، ان کا مقابلہ کیا جا سکے اور نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ جو مشرق وسطیٰ اور عالم اسلام ہے وہاں پہ امن و سلامتی کو فروغ دیا جا سکے اور خطرات سے نپٹا جا سکے. محمد علی صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک ملک پر جارحیت دوسرے ملک پر بھی جارحیت ہی تصور کی جائے گی، یہ اعلامیے کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اور یہ سب سے زیادہ نظریں اسی پارٹ کے اوپر ہیں کہ اگر کسی ایک ملک کے اوپر کوئی جارحیت کی جائے گی تو وہ دوسرے ملک پر بھی تصور کی جائے گی اور اس کا جواب وہاں سے بھی آئے گا. گو پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، ہر فورم پر، ہر پلیٹ فارم کے اوپر صرف امن کا پیغام دیا ہے. مڈل ایسٹ کے حالات و واقعات پر اس پیکٹ کا اور خاص طور پہ اسٹیٹمنٹ کا کیا اثر مرتب ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں مشرق وسطیٰ میں اب ایک خوشی کی، اعتماد کی اور طمانینت کی لہر دوڑ جائے گی کہ مسلم دنیا کی جو سب سے مضبوط ریاست ہے، جو سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، وہ براہ راست جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں سلامتی کی ایک ذمہ داری بھی لے رہی ہے اور اس کے اوپر جو عالم اسلام مشرق وسطیٰ کا سب سے اہم ملک ہے اور جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی اعتماد کا اظہار کر رہی ہے. تو یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ پاکستان اب ایک ریجنل پاور نہیں رہی ہے، پاکستان اب ایک انٹرنیشنل پاور بن چکی ہے. پاکستان اب یہ اس بات کا اعتراف ہے سفارتی سطح پہ، قانونی سطح پہ، کہ اب پاکستان کو
ریکوگنائز بھی کر دیا گیا ہے اور ذمہ داری بھی دے دی گئی ہے کہ آپ نے مسلم دنیا کی حفاظت کرنی ہے. آپ نے مسلم دنیا کا جو سب سے اہم ملک ہے، جو اسلام کا گھر ہے، جو مقامات مقدسہ ہیں، جو سرزمین حجاز ہے، اس کی سلامتی کی ذمہ داری پورے 57 OIC ممالک ریاستوں میں سے پاکستان کو یہ اعزاز یہ بخشا گیا ہے. اور اس پہ میں مبارکباد دینا چاہوں گا ہر پاکستانی کو، ہر پاکستانی فوجی کو، ہر پاکستانی فوجی افسر کو، کہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ 57 مسلم ممالک اور ریاستوں میں سے پاکستان کو چنا گیا ہے سرزمین حجاز کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہر پاکستانی فوجی اور ہر پاکستانی فوجی افسر کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا ایک فخر کا مقام ہے، ایک اعزاز ہے کہ پاکستان کی صلاحیت، پاکستان کی قابلیت، پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کے تجربے اور پاکستان کی قوت بازو کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. یہ اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے کہ سرزمین حجاز کی حفاظت سب سے بہتر پورے عالم اسلام میں پاک فوج کر سکتی ہے. حرمین شریفین کی دفاع کی ذمہ داری بھی اب پاکستان کے کندھوں پر آ گئی ہے. اچھا، یہ جو معاہدہ ہے یہ بیسیکلی یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے اور اس کے اندر پہلی بات جو ہے وہ دفاع کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر باتیں ہوئی ہیں اور جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر دیگر چیزوں کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر جامع انداز میں بات کی جائے، آج تو ایک بہت ہی تاریخی دن ہے، لیکن پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ یونیک ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے مسلم دنیا کی، جس طرح میں نے کہا، سب سے بڑی طاقت ہے، اور اسلام کا جو گھر ہے، جو سرزمین حجاز ہے، ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہر کسی اور رشتے سے اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دفاعی اعتبار سے دونوں ممالک کے دفاعی تعاون بہت عرصے سے جاری ہے اور 8 دہائیوں پر محیط ہے. تیسری بات یہ کہ جو پاکستان کی دفاعی درسگاہیں ہیں، چاہے وہ آرمی کی ہو، ایئر فورس کی ہو، نیوی کی ہو، اسٹاف کالج ہو یا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہو، وہاں پہ کئی دہائیوں سے جو ہمارے سعودی بھائی جو ان کی افواج میں اپنی سروسز انجام دے رہے ہیں، وہ ریگولرلی آتے ہیں اور دفاعی تربیت حاصل کرتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہماری ٹریننگ پہ اور ہمارے ٹریننگ کے نظام پہ اور اس کی کوالٹی اور سٹینڈرڈ پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں. جی. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی کے بھی بہت قریبی رشتے ہیں. ہماری ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کی جو ڈائسپورا ہے وہ وہاں مقیم ہے، جو کہ پاکستان کو ایک ریمیٹنسز جو ہے بڑے پیمانے پہ بھیجتی ہے، اور ہماری